बैठा होता है। जब आप कल्ब और रूह के रिश्ते को समझते हैं, फिर आपके भोग बदल जाते हैं, फिर आपकी लज़्ज़त बदल जाती है। आप जिस्मानी लज़्ज़त की बजाय रूहानी लज़्ज़त की तलाश में निकल जाते हैं। फिर आपकी ख़्वाहिश बदल जाती है। आप जिस्मानी ख़्वाहिश की बजाय रूहानी ख़्वाहिशों के पीछे चल पड़ते हैं। फिर आपके अंदर किसी और चीज़ की उमंग, किसी और चीज़ की आरज़ू पैदा हो जाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कल्ब और रूह के रिश्ते को समझें। आप ये समझें कि कल्ब एक उज़्व रूहानी है, जो दिल के मकाम पर आपके सीने के अंदर मौजूद है। उसके अंदर नूर आ सकता है। अल्लाह जो आसमानों और ज़मीनों में नहीं समा सकता, उस कल्ब में समा सकता है। वो कल्ब नूर खुदा से मामूर हो सकता है और आपकी रूह प्यासी है उस नूर की। आपके जिस्म की बहुत सी और हाजतें हैं, लेकिन आपकी रूह की हाजत उस नूर की है। जब आप जान लें कि आपके कल्ब को रोशनी की ज़रूरत है और आपकी रूह को उस कल्ब की ज़रूरत है और कल्ब के उस ज़र्फ़ को छलकना होगा ताकि रूह सैराब हो सके, तो फिर आपकी ज़िंदगी का रुख तब्दील हो जाता है। फिर आप सिर्फ़ एक जिस्म के तौर पे ज़िंदगी नहीं गुज़ारते, बल्कि एक बड़े मकसद के हिसाब से ज़िंदगी गुज़ारते हैं, एक मानवियत लेके ज़िंदगी गुज़ारते हैं। फिर आपके सारे भोग बदल जाते हैं, फिर आपकी लज़्ज़तें, आपकी ख़्वाहिशें, आपकी इंक्लिनेशंस तब्दील हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और गज़ल आज आपके सामने लेकर आया हूँ, इसके ऊपर कुछ थोड़ी-सी डिस्कशन करते हैं। इसका पहला शेर, उसका मतला है कि वक़्त बदला है, मगर लोग कहाँ बदले हैं। वक़्त बदला है मगर लोग कहाँ बदले हैं, नस्ल इंसानी के सब रोग कहाँ बदले हैं। मैं लोगों को बात करते सुनता हूँ कि वक़्त बहुत बदल गया है। आज से सिर्फ़ 20-25 साल पहले ज़िंदगी और तरह की थी और अब ज़िंदगी और तरह की हो गई है, टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आ गई है। फिर जो लोग ज़रा डीप टाइम के बारे में सोचते हैं, वो 150 साल, 200 साल पीछे जाके बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था, मुगलों के ज़माने में क्या हो रहा था, 1400 साल पहले क्या हो रहा था, 4000 साल पहले क्या हो रहा था। और ये हकीकत है कि वक़्त बदला है और उसकी वज़ह से बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन इंसान नहीं बदलता। वक़्त बदला है मगर लोग कहाँ बदले हैं। इंसान ज़ाहिरी तौर पर तब्दील आपको नज़र आ जाएगा। आपको शायद उसमें ये तब्दीली नज़र आ जाएगी कि आपके परदादा जो कपड़े पहनते थे और एक फ्रेंच के परदादा जो कपड़े पहनते थे, अब आप और एक फ्रेंच एक ही जैसे कपड़े पहनते हैं। शायद ये तब्दीली नज़र आ जाएगी कि लाहौर का रहने वाला 200 साल पहले जो खाता था और लंदन का रहने वाला जो 200 साल पहले खाता था, अब इस ग्लोबल सोसाइटी के अंदर आप वही खा रहे हैं दोनों, वही म्यूज़िक सुन रहे हैं, वही मैचेज़ देख रहे हैं। तो इस अंदाज़ में आपको तब्दीलियाँ नज़र आएँगी। लेकिन नस्ल इंसानी के सब रोग कहाँ बदले हैं? वही 8, 10, 15 दर्द हैं नस्ल इंसानी के जो हज़ारों साल से चले आ रहे हैं। रिश्तों के दर्द, अपनों से बिछड़ जाने के दर्द, ज़िंदगी में पीछे रह जाने के दर्द, मुआश में आगे बढ़ जाने के दर्द, किसी मोहब्बत कर देने वाले को खो जाने के दर्द, किसी बीमारी का दर्द, किसी के बिछड़ने का दर्द, किसी को ना पा लेने का दर्द। तो नस्ल इंसानी के जो रोग हैं वो कहाँ बदलते हैं, वो तो वही हैं। और अगर आप एक स्टेप आगे जाके देख लें कि जो नस्ल इंसानी के हकीकी रोग हैं, जिनको खबर हो जाती है इस बात की कि इंसान के असली रोग तो गम हस्ती के रोग हैं। असली रोग तो ये हैं कि हम कुछ वक़्त के लिए दुनिया में आए हैं और फिर हम मर जाएँगे। तो फिर एक ज़माने में लोग 45-50 साल की उम्र में मर जाते थे, अब 65-70 साल की उम्र में मर जाते हैं। थोड़ा-सा वक़्त बढ़ा लिया और मेडिकल साइंस तरक्की कर लेगी, एवरेज एज को 90 पे ले जाएँगे, 95 पे ले जाएँगे। फिर क्या होगा? कुरान तो ये कहता है कि अगर ये लोग 1000 साल की ज़िंदगी भी गुज़ार लें, तो फिर क्या इन्होंने लौट कर आना तो हमारी तरफ ही। तो जो एक नस्ल इंसानी का बुनियादी सवाल है, उसको तो इस तरक्की ने हल ही नहीं किया। और ये पोस्ट मॉडर्निज़्म के ऊपर सबसे बड़ी क्रिटिक मेरी ये है कि आप लोगों ने जिस तरक्की को तरक्की कहा है, क्या उसने नस्ल इंसानी के वो मसाइल हल कर दिए हैं, जो अज़ल से नस्ल इंसानी के मसाइल हैं? वो ह मसाइल तो वक़्त के साथ तब्दील नहीं होते। वो मसाइल वहीं रहते हैं और सिर्फ़ इल्हामी किताबों ने उसका जो हल दिया है, वही हल उसको हमें किसी रास्ते के ऊपर लगा सकते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक इन रोगों को सँभाल सकते हैं, इन तकलीफ़ों को सँभाल सकते हैं। तो वक़्त बदला है मगर लोग कहाँ बदले हैं, नस्ल इंसानी के सब रोग कहाँ बदले हैं। और है कि ज़ौक़ और शौक़ तो बदले हैं गई सदियों में, ज़ौक़ और शौक़ तो बदले हैं गई सदियों में, सोच, जज़्बात, खुशी, सोग कहाँ बदले हैं। यही वो बात है जो भी मैं पहले भी कर रहा था कि इंसानों के ज़ौक़ बदल गए हैं। एक ज़माने में
کلاسیکل موسیقی سنی جاتی تھی، اب ہپ ہاپ سنا جاتا ہے یا ماڈرن موسیقی سنی جاتی ہے۔ ایک زمانے میں انسانوں کا ذوق یہ تھا کہ وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے چوپال میں بات کرتے تھے، اب انسانوں کا ذوق یہ ہو گیا ہے کہ وہ اسی والے کمرے میں بیٹھ کے بات۔ ایک زمانے میں انسانوں کا ذوق یہ تھا کہ وہ ادب پڑھنا چاہتے تھے، اب لوگ کتابیں پڑھنا نہیں چاہتے ہیں بلکہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ذوق وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، یا معاشرے ترقی کرتے ہیں یا معاشرے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شوق بھی بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے دادا کے دادا بھی کوئی کھیل کھیلتے ہوں، لیکن ان میں سے کسی کو کرکٹ کا شوق نہیں ہوگا۔ آج یہ ساری قوم کرکٹ دیکھتی ہے، آج سے 40-45 سال پہلے یہ ساری قوم ہاکی دیکھتی تھی۔ شوق بھی بدل جاتے ہیں، انسانوں کے بھی بدل جاتے ہیں، قوموں کے بھی بدل جاتے ہیں۔ 20 سال کے آدمی کا جو شوق ہوتا ہے وہ 60 سال کے آدمی کا شوق نہیں ہوتا۔ تو گئی صدیوں میں ذوق بھی بدلے ہیں اور شوق بھی بدلے ہیں۔ نسل انسانی بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ ہمارے ذوق اور ہمارے شوق وہ نہیں رہے جو 200-400 سال پہلے تھے، لیکن کیا ہماری سوچیں بھی بدل گئی ہیں؟ کیا ہم کھیل سے وہی لطف لینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم خوراک سے وہی لطف لینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہم چوپال میں بیٹھے ہوں یا اے سی والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں، کیا ہم گفتگو سے وہی سوشلائزیشن کے مزے لینے کی کوشش نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے جذبات بدل گئے ہیں؟ کیا ہمیں موتوں کے اوپر ہونے والے تکلیف کم ہو گئی ہے؟ کیا ہمیں اولاد کے ساتھ ملنے والی خوشی کم ہو گئی ہے؟ ہمارے جذبوں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے خوشی اور سوگ میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ شاید اس کو منانے کا انداز بدل گیا ہو، لیکن جن چیزوں پر ہم آج پہلے خوش ہوتے تھے انہیں پر ہم آج خوش ہوتے ہیں، جن پر پہلے سوگ مناتے تھے انہیں پر آج سوگ مناتے ہیں۔ تو انسان نہیں بدلتا، وقت بدل جاتے ہیں، لوگ نہیں بدلتے، نسل انسانی کی روک نہیں بدلتے، ذوق بدل جاتے ہیں، شوق بدل جاتے ہیں، لیکن سوچ، جذبات، خوشیاں، غم، سوگ یہ نہیں بدلتے۔ اور ہے کہ ایک انسان کو کرنوں کا سفر ہے درپیش، ایک انسان کو کرنوں کا سفر ہے درپیش، ماہو سال آئے گئے جوگ کہاں بدلے ہیں۔ جب آپ نے کوئی لمبا سفر کرنا ہو، جب آپ اندر کے راستوں پر نکل جائیں اور آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اب جو سفر کرنا ہے یہ میری موت تک جاری رہنا ہے، اور اس موت کے بعد بھی اس سفر نے صرف جسمانی طور پر ختم ہوتا ہے، اس کے بعد میری شخصیت نے باہر نکل آنا ہے، اور اس کے بعد میں نے انٹر گلیکٹیکل ٹریولز کرنے ہیں، اور اس کے بعد برزخ ہے، اور پھر برزخ کے بعد حساب ہے، اور پھر حساب کے بعد جنت یا دوزخ ہے، اور پھر اگر آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک نیا سلسلہ ہے۔ تو جب آپ کو اس کرنوں کا سفر درپیش ہو تو آپ کا پرسپیکٹو بدل جاتا ہے۔ اگر ہم اتنی دور نہ بھی جائیں، چلے زندگی کی ہی بات کر لیں کہ ایک شخص جب اس راستے پہ چلے گا تو کم از کم زندگی کے 10-15-20-30 سال تو اس راہ کے اوپر چلے گا، اس راستے کے اوپر چلے گا۔ اگر کوئی شخص پیدل نکل جائے اور صرف پاکستان کے پہاڑی علاقوں کی طرف چلا جائے اور پورا نارتھ پیدل پھرتا جائے تو اس کو محسوس ہوگا کہ کتنا لمبا سفر ہے، کیسے یہ ایک کرنوں پہ پھیل گیا اور وہ کتنا لمبا سفر کر رہا ہے۔ اس میں ماہو سال آئے ہی جائیں گے، گزریں گے، لیکن اس کے جوگ نہیں بدلیں گے، اس لیے کہ جس کو کوئی لا لگ گئی ہے، جس کو کوئی پیشن مل گیا ہے، جس کو کوئی منزل مل گئی ہے، وہ چلتا جائے گا۔ ماہو سال آئیں گے، وقت گزرے گا، رستے بدلیں گے، لیکن اس کے اندر کا جوگ نہیں بدلے گا۔ جس کو یہ لگ گئی اندر کی، جس کے اندر یہ روشن ہو گئی ایک دفعہ خواہش، اور جو کسی بڑی منزل کا مسافر بن گیا، اس کے پھر جوگ نہیں بدلتے، وہ پھر ایک جوگ کی حالت میں ہی رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں بھی جوگ کی حالت میں رہتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بھی جوگ کی حالت میں ہی رہتا ہے، وہ ہنستا بولتا بھی ہے، لیکن اس کے اندر سے وہ جوگ کی کیفیت ختم ہی نہیں ہوتی، اس لیے اس کا قلب ایک حضوری کی کیفیت میں چلا گیا ہوتا ہے۔ ایک انسان کو کرنوں کا سفر ہے درپیش، ماہو سال آئے گئے جوگ کہاں بدلے ہیں، اور ہے کہ قلب اور روح کے رشتے کو نہیں سمجھا تو، قلب اور روح کے رشتے کو نہیں سمجھا تو، اس لیے اب بھی تیرے بھوگ کہاں بدلے ہیں۔ بھوگ کہتے ہیں کسی شخص کی جو پسند ہے، کسی شخص کی جو انکلینیشن ہے، کسی شخص کی جو آ، جو چیز اس کو خواہش، اس کو محبت دیتی ہے، جو چیز اس کو خواہش دیتی ہے، جو چیز اس کو لطف دیتی ہے، تو جو شخص قلب اور روح کے رشتے کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے بھوگ نہیں بدلتے، اس کے اندر کی جو اس کی لذت ہے وہ وہی لذت رہتی ہے جو پہلے تھی، جو مزہ ہے وہ وہی مزہ رہتا ہے جو پہلے تھا، جو وہ خواہش لے کے بیٹھا ہوتا ہے وہ وہی خواہش ہوتی ہے جو وہ پہلے لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ قلب اور روح کے رشتے کو سمجھتے ہیں پھر آپ کے بھوگ بدل جاتے ہیں، پھر آپ کی لذت بدل جاتی ہے، آپ جسمانی لذت کی بجائے روحانی لذت کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، پھر آپ کی خواہش بدل جاتی ہے، آپ جسمانی خواہش کی بجائے روحانی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کے اندر
کسی اور چیز کی امنگ، کسی اور چیز کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قلب اور روح کے رشتے کو سمجھیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ قلب ایک عضو روحانی ہے، جو دل کے مقام پر آپ کے سینے کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر نور آ سکتا ہے۔ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتا، اس قلب میں سما سکتا ہے۔ وہ قلب نور خدا سے معمور ہو سکتا ہے، اور آپ کی روح پیاسی ہے اس نور کی۔ آپ کے جسم کی بہت سی اور حاجتیں ہیں، لیکن آپ کی روح کی حاجت اس نور کی ہے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ کے قلب کو روشنی کی ضرورت ہے، اور آپ کی روح کو اس قلب کی ضرورت ہے، اور قلب کے اس ظرف کو چھلکنا ہوگا تاکہ روح سیراب ہو سکے، تو پھر آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صرف ایک جسم کے طور پر زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ایک بڑے مقصد کے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، ایک معنویت لے کے زندگی گزارتے ہیں۔ پھر آپ کے سارے بھوگ بدل جاتے ہیں، پھر آپ کی لذتیں، آپ کی خواہشیں، آپ کی انکلینیشنز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور ہے کہ میرے آزار بدن ان کی رفاقت کو سمجھ، میرے آزار بدن ان کی رفاقت کو سمجھ، درد اور ذات کے سنجوگ کہاں بدلے ہیں۔ سنجوگ کہتے ہیں رشتے کو، تعلق کو، جو ایک ربط قائم ہے دو لوگوں کے درمیان، اس کو۔ تو میں اپنے آزار بدن سے کہہ رہا ہوں، اپنے تھکے ہوئے جسم سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس راستے پہ چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے، چلتا رہا، کہ دیکھ تو درد اور ذات کے سنجوگ کو سمجھ، درد اور ذات کے رشتے کو سمجھ۔ جب تیرے اندر وہ جو شخص موجود ہے، تیرے اندر وہ جو روح موجود ہے، جو شخصیت موجود ہے، جو مرنے پہ تیری ذات کے اندر سے نکال دی جائے گی، جس پہ ایک غم ہستی ہے، جس کے کچھ ایگزسٹینشل کرائسز ہیں، جو زندگی کی معنویت کو جاننا چاہتا ہے، مقصدیت کو جاننا چاہتا ہے، اپنے راستے کو جاننا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتا ہے، اپنے رب کو پہچاننا چاہتا ہے، اس کے اس ذات کے درد کے ساتھ کچھ روابط ہیں۔ وہ درد کے بغیر اس کو تحریک نہیں ملتی، درد کے بغیر اس ذات کی اندر وہ پائیداری نہیں آتی، وہ ڈیپتھ نہیں آتی۔ تو جب جسم کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں تو ہوں ہی اس لیے کہ میں اپنی اندر کی ذات کے لیے مٹی ہو جاؤں، میں تو ہوں ہی اس لیے کہ کسی طریقے سے میں اپنے آپ کو پیش کر دوں اور اپنی اندر کی ذات کو بچا دوں، تو پھر اس آزار بدن کو بات سمجھ آ جاتی، پھر وہ آزار بدن سنبھل جاتا ہے، بدن تکلیف کے باوجود سمجھوتا کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی ذات کی خاطر اور ذات کو جو درد ملنا ہے، اس درد سے جو تحریک ملنی ہے، ان کے سنجوگ کی خاطر، ان کے تعلق کی خاطر، ان کے رشتے کی خاطر، بدن کو تکلیف سے گزارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں میں اپنے بدن کو سمجھا رہا ہوں، اپنے بدن کے آزار کو سمجھا رہا ہوں کہ میرے آزار بدن ان کی رفاقت کو سمجھ، درد اور ذات کے سنجوگ کہاں بدلے ہیں۔ اور مکتا ہے کہ ہم تو بدلے ہیں زمانے کے تھپیڑوں سے عماد، ہم تو بدلے ہیں زمانے کے تھپیڑوں سے عماد، سوچ و جذبات کے آروگ کہاں بدلے ہیں۔ جو آپ کے سوچ اور جذبات ہیں، وہ کہاں پر تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ تو بدل جاتے ہیں زمانے کے تھپیڑوں سے، غم جانا پہلے آپ کو تنگ کرتا ہے، پھر غم دورہ آپ کو تنگ کرتا ہے، پھر غم ہستی آپ کو تنگ کرتا ہے۔ 20 برس کی عمر میں کوئی اور شخص ہوتے ہیں، 30 برس کی عمر میں کوئی اور شخص ہوتے ہیں، 40 برس کی عمر میں کوئی اور شخص ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر تو تبدیلیاں آتی ہیں، لیکن آپ کی جو سوچ اور آپ کے جذبات ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، وہ کہاں تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کی سوچ اور جذبات کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے، وہ رنگ بدل لیتا ہے۔ آپ کی سوچ وہی رہتی ہے۔ آپ کی سوچ کیا ہے کہ آپ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن بدل جائے گی۔ آپ کے جذبات کیا ہیں؟ آپ زندگی میں راحت چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسے حاصل کریں گے، اس کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے۔ تو آپ زمانے کے ساتھ بدلتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کی سوچ کا جو ایک خول ہے وہ بدلتا ہے، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کے جذبات، ان کی حقیقت نہیں بدلتی، ان کا ایسنس نہیں بدلتا۔ تو ہم تو بدلے ہیں زمانے کے تھپیڑوں سے عماد، سوچ و جذبات کے آروگ کہاں بدلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کروں گا۔ بہت شکریہ۔